जी सामने कराम मस्त FM 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। कैसे हैं आप? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसी है आपकी? हमेशा की तरह आज जुमेरात का दिन और हम इस दिन आपकी सेहत बारे बात करते हैं और हर जुमेरात 3 से 4 प्रोग्राम पेश किया जाता है मेडिकल मैटर्स और मैं आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। सामने कराम बात होती है, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। मुख्तार शेख हॉस्पिटल का ताउन हमें हासिल है इस प्रोग्राम के लिए और हम कोशिश करते हैं कि मौसम के मुताबिक जो बीमारियां हैं, रूटीन में जो आपके साथ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, किसी हद तक हम आपको गाइड कर सकें, आपको बता सकें कि आपके लिए बेहतर क्या है और आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। सो जी, आज का प्रोग्राम जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आपको मालूम है कि जब आता मौसम और जाता मौसम जो है वो कई किस्म की बीमारियां ले आता है। इसमें जो है वो नाक, कान, गला जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ख़ासकर हम जो ब्रॉडकास्टर हैं, बोलने वाले, हमारा दिल भी बहुत करता है और हम पीते भी हैं ठंडा पानी और फिर हमारी आवाज़ जो है वो बदल जाती है और इसमें गला ख़राब होना, खांसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, ये एक जनरल सी मैंने बात की। हमारे साथ डॉक्टर मोहतसिर जुनैद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मोहतसिर जुनैद साहब और डॉक्टर साहब आपने जो है वो क्वालिफाइड हैं जी, आप माहिर अमराज कान, नाक, गला हैं और इसके अलावा स्पेशल इसके अंदर जदीद आपने एजुकेशन हासिल की है। उनसे बात करेंगे। आप हमारे करीब हो जाइए क्योंकि आपसे मुतल्लिक, आपके बच्चों से मुतल्लिक, आपके बुज़ुर्गों से मुतल्लिक हम बात करने लगे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हैं आपको मस्त FM 103 मुल्तान के स्टूडियोज़ में। जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको मदऊ किया और हमें चांस दिया कि हम लोगों को नाक, कान, गले के मामलात के बारे में आगाही पहुंचा सकें। तो उसके लिए हम आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो मस्त FM 103 है और हमें खुशी है कि हम एक मैश अस्पताल जो है वो आपका एक पार्टनर है लोगों की आगाही पहुँचाने में। तो ये एक अच्छा सिलसिला है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा एक SOP समझ लें, प्रोटोकॉल समझ लें। हम चाहते हैं जो लोगों ने देखा नहीं है, जो सुन रहे हैं हमें और पूरी दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं, जी सामने कराम मस्त FM 103 की ऐप डाउनलोड कीजिए और दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त एक क्लिक पर सुनिए गूगल प्ले स्टोर से। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और उसके बाद ये सिलसिला कहाँ से जुड़ा, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और कहाँ कहाँ सर्व किया? जनाब मैं ताल्लुक़ ऐसे कराची से है और डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना MBBS किया था। उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी से अपनी रेजिडेंसी ट्रेनिंग करी कान, नाक, गले के अमराज में और FCPS किया कॉलेज ऑफ सर्जन और फिजिशियंस पाकिस्तान से। उसके बाद लेटर ऑन मुझे मौका लगा दूसरे कुछ ममालिक में जाने का और थोड़ी आला तालीम हासिल करने का और उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट या जो जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस थे, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रिया और यूरोप के कुछ ममालिक थे जिनके अंदर मैंने जाके रोटेशंस भी करी और तालीम भी हासिल करी। डिग्रीज़ के अंदर मैंने FCPS के अलावा FRCS की डिग्री भी ली, FSCS भी है और यूरोपियन बोर्ड भी है मेरे पास या ENT के अंदर। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ENT की बात करते हैं हम, एक बिल्कुल छोटी सी बात करते हैं ENT स्पेशलिस्ट या नाक, कान, गला और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात शुरू में कि तमाम लोग, कोई कहता है जी हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई गुर्दा का स्पेशलिस्ट है और सब ने एक एक फील्ड को चुना हुआ है। आप लोगों ने 3 चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, नाक, कान, गला। इसकी क्या वजह है? जनाब बड़ा अच्छा सवाल है। सिलसिला इस तरह है कि एक चीज़ को पकड़ के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक ही चीज़ पे हम रहें और उसको फॉलो करें, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम कुछ इस तरह बनाया है कि नाक, कान और गला आपस में सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी। नाक का मसला हमारा बात है कि कान को भी दुश्वारी देगा और कान का मसला नाक और गले को भी दुश्वार करेगा और गले का जो मसाइल होते हैं वो नाक और कान दोनों को तकलीफ़ में डाल सकते हैं। तो इस वजह से एक ये वजह है कि ये तीनों चीज़ें हमेशा साथ ही डील की जाती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। आपस में जुड़ी हुई। जी बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप मैश हॉस्पिटल में, मुख्तार शेख हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ासकर किस किस्म का पेशेंट आपके पास आता है नाक, कान, गले की बीमारी से?
سب سے زیادہ جو ملتان کے جو ڈائنامکس میں نے دیکھی ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر، تو جو ٹاپ پرائرٹی میں ڈالوں گا چیزوں کو، اس میں کان کے امراض اور کان کے مسائل سب سے زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر ناک اور گلا کو میں ترجیح دوں گا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان ایک خشک جگہ ہے اور نمی کا تناسب کم ہے ادھر، تو خشکی کی وجہ سے کچھ مسائل آٹومیٹکلی آپ کو انہیریٹڈ ملتے ہیں جی، جس کے اندر ناک کی الرجیز ہوتی ہیں، ناک کا خشک ہونا، ناک سے بلیڈ آنا یا خون آنا، اسے ہم اپنی زبان میں نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں جی، اور گلے میں بھی اسی طرح الرجی اور اس طرح کی دشواریاں تیز ہوتی ہیں. جہاں تک کان کے مسائل یا دشواری کی تعلق ہے، اس کے اندر کیونکہ یہاں پر کنزنگوینٹی بہت ہے، مطلب کہ شادیاں آپس کزن میرج ہوئی ہوئی ہے اور آپس میں خاندانوں میں ہوئی ہوئی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہیں جو ہائی لائٹ ضرور ہونے چاہیے. جیسے کہ بچوں کے اندر سنائی کی دشواری ہوتی ہے یا سنائی کی نس پیدائشی طور پہ کمزور ہوتی ہے. ایسے بچے اپنی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو ان کی سماعت بھی کمزور ہوتی ہے اور وہ جب پیدائش سے ہی بچہ نہیں سنتا تو وہ بولتا بھی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی میں نے بہت کامنلی دیکھی ہے ادھر. اس کے علاوہ جو تیسری جو امپورٹنٹ اور بڑی چیز جو دیکھی وہ یہ کہ کان بہنے کا جو بیماری ہے کہ کان بہتا ہے اور اس میں سے مواد آتا ہے اور ریشہ آتا ہے کان سے، یہ بھی بے تحاشا ہے. اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہم نے آئیڈینٹیفائی کری ہیں، جس میں ایک بڑی ٹاپ جو وہ آتی ہے کہ سیلف میڈیکیشن، اور کچھ اس کے ساتھ المیہ ہے، اور یہ کہ کچھ ٹیبوز جڑے ہوئے ہیں کہ کان میں کچھ دشواری ہوئی تو میں نے تیل گرم کر کے اس میں پتہ نہیں لہسن ڈال کے اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ڈال کے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو متھ ہیں آپ بات کر رہے ہیں، متھ ہے اور کہتے ہیں جی یہ نسخے ہیں جی دل سے دل تک جاتے ہیں جی، یہ ہم اس پہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں. ہم کمرشل بریک کی جانب جائیں گے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے سامعین کرام، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے گا. چلتے ہیں کمرشل کے ساتھ اسرار چودھری، اور آج بات کر رہے ہیں ہم خاص کر جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب آپ اپنے کانوں کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر سنائی نہیں دیتا کیا وجہ ہے، کیا پرابلمس ہیں، اور کس پرابلمس کا اگر آپ شکار ہیں تو آپ کو اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جنوبی پنجاب میں جو کزن میرجز ہیں، جو خاندان سے خاندان کی بیماریاں ہیں، وہ زیادہ سے ان میں شادیوں کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے بچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بچوں کو کان کے حوالے سے کون کون سی پرابلم درپیش ہوتی ہیں. سب سے اچھا آپ نے بڑا سوال پوچھا یہ سر، اور یہ کہ پیدائشی طور پہ ہی نا یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کچھ ٹیسٹس کے تھرو کہ بچے کی سنائی کی نس میں کمزوری ہے یا نہیں ہے. مختار شیخ اسپتال کے اندر ہم نے ایسا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس میں پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو اسکرین کیا جاتا ہے. جی، اسکریننگ سے مراد ہوتی ہے ایک طرح سے ایک عام ورڈ میں آپ کو کہیں کہ چھانٹتے ہیں آپ ان بچوں کو کہ جن کے اندر دشواری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. جہاں بچوں کے اندر ہمیں اس ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار اس کی سنائی کی نس میں کمزوری ہے، تو ہم فوراً پھر ایک دوسرا ٹیسٹ کر کے اس کو کنفرم کرتے ہیں. تو جو وہ اسکرین کا ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں تو ان کو پھر واپس نہیں بلایا جاتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی سنائی ان کی ٹھیک ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی جو ایسی میرج سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ والدین آپس میں کزنز ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف سنائی کی دشواری ہو، اور بھی مختلف مسائل ہوتے ہیں. کچھ کے اندر یہ مل کے مسائل آتے ہیں کہ جی سنائی کے ساتھ ساتھ اور بھی دشواری ہے اور بھی کوئی بیماری ہے، اور کچھ آئسولیٹڈ صرف سنائی کی مسائل یا سنائی کی دشواری کے ساتھ آتے ہیں. پھر ہمارے پاس نا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ٹائم فریم ایک ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ دماغ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم لگایا ہے کہ جو آپ کی 5 سال کی عمر سے پہلے اگر کان کے جو سنائی ہوتی ہے وہ دماغ تک پہنچے اس حصے میں، تو وہ حصہ نشوونما پا جاتا ہے. اگر وہ حصہ نشوونما نہیں پاتا 5 سال کے بعد کی عمر میں، پھر وہ اس حصہ بڑھ نہیں پاتا. جی جی. اور وہ بچہ پھر بعد میں بول بھی نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں ہم کچھ امپلانٹس کرتے ہیں، کوکلیئر امپلانٹ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ بہت عرصے سے مختار شیخ میں ہو رہا ہے. کیا طریقہ کار ہے سر؟ اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے کو اسکرین کر کے پہلے تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اس بچے کی سنائی کی نس میں دشواری ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی کینڈیڈیسی دیکھتے ہیں کہ جی اس کی عمر اگر 5 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو وہ تھوڑی مشکل ہے پہ وہ کام کرنا. پھر ہم اس میں ہیئرنگ ایڈ کا ٹرائل دیا جاتا ہے، بچے کی سائیکو سوشل اسسمنٹ ہوتی ہے، پیڈیاٹرک اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر بڑا ایکس رے نکلتا ہے جسے ہم CT/MRI بھی کہتے ہیں. جی جی. پھر ہم اس کو کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کینڈیڈیٹ ہو گیا ہے بچہ اب، اور ہم اس کو اب امپلانٹ کر سکتے ہیں. پیچھے کان کے ایک چرا دیا جاتا ہے، پھر ایک آلہ اندر انسرٹ کیا جاتا ہے،
اس کی وائر ہوتی ہے, وہ وائر جاتی ہے دماغ کے اس حصے تک جہاں پہ سنائی کی نس ہوتی ہے, پھر اس کو آلہ اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے, 1 مہینے بعد اس کو سوئچ آن کیا جاتا ہے. جب سوئچ آن ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بچہ سوئچ آن کرتے ہی بولنا شروع کر دے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کو اسپیچ تھیراپی کرانی ہوتی ہے, آڈیولوجی کی مدد چاہیے ہوتی ہے, وہ سب لوگ مل کے آپ کی مدد کرتے ہیں, پھر بچے کو ویسے ہی بولنا سکھاتے ہیں جیسے کسی نومولود کو اس کی ماں جب شروع سے بالکل جی پیدا ہو کے سکھانا شروع کرتی ہے. تو یہ اگر وقت پہ چیز پکڑ لی جائے, وقت پہ پتہ چل جائے تو یہ بہت اچھا ایک سسٹم ہے, اور اس سے بالکل جیسے میں اور آپ بات کرتے ہیں بچہ ویسے ہی بات کرتا ہے اور سنتا بھی ہے. تو کہنے کا مقصد معاف کیجیے آپ کی بات کاٹوں گا کہ اس میں صرف اچھی چیز یہ ہے کہ بچہ کی آپ نے ایک ہینڈی کیپ بچا لی فیوچر کے لیے, کہ وہ ہینڈی کیپ نہیں ہے آپ, لیکن اس کے لیے وقت کا تعین بڑا ضروری ہے کہ وہ اس وقت پہ وہ کام ہو کہ وہ 5 سال کے اندر ہی آپ کے پاس آ چکا ہوا ہو اور وہ ساری چیزیں اس کی کلیئر ہو چکی ہوں کہ ہم اس کو پھر پروسیڈ کر سکیں اس پروسیجر کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اس کے بعد جو ٹین ایجرز یا نوجوان ہمارے ہیں ان کے اندر پھر کیا, کیونکہ بچپن میں تو اگر اچھا ایک پیشنٹ ایسا ہے بچپن میں ہم نے اس کو سرچ آؤٹ نہیں کیا, ہمیں نہیں معلوم ہو سکا اس کی پرابلم ہے, یا ان کے وہ افورڈنگ نہیں تھے, دور دراز دیہاتوں میں رہتے تھے, وہ ایک بڑے ہو گئے ہیں, کیا تب بھی ایسا ہی کوئی تھیراپی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے افسوس کے ساتھ ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ جو بچے بچپن سے اپنا وہ ٹائم گزار چکے ہیں یا اس کو پاس آؤٹ کر چکے ہیں کہ ہم ریٹروسپیکٹ میں جا کے کوئی ہم ایسا کام کریں یا ہم اس وقت ایسا کام کریں کہ جو چیز ہم مس کر چکے ہیں وہ واپس آ جائے جی. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس قسم کا کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے کہ جو بچے ایسے ہیں جن کی عمر 10-15 سال ہو گئی ہے اور وہ پیدائشی طور پہ نہیں بولتے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپریشن موجود ہو کہ ہم وہ بولنا شروع کر دیں. ہاں ایسے بچوں کو میں ضرور کہوں گا کہ جو اپنا ٹائم گزار چکے ہیں تو والدین سے گزارش یہ ہوگی کہ پلیز ان کو فوراً آپ کسی اسپیشل اسکول میں ڈالیں, کسی نہ قسم کی ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں, سائن لینگویج سکھائیں تاکہ یہ ایکٹیو پارٹ بنے کمیونٹی کا, نہ کہ یہ جو ہے نا ڈپینڈنٹ ہوں, اپنے آپ کو بوجھ سمجھیں. جی ہاں بالکل بالکل, یہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو 5 سال سے کے اندر رہ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ٹین ایجرس کی بات کی, تو اب ٹین ایجرس کے اندر بھی آج کل اس طرح کی دشواریاں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس کا میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو مجھ سے جو والدین پوچھتے ہیں کہ جی یہ ایئر پلگس بہت لگاتا ہے یا کان میں وہ آلہ لگا کے سنتا ضرور ہے, میوزک سنتا ہے, ہیڈ فونس لگاتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں بچہ بہت یوز کرتا ہے. اس میں میری صرف گزارش والدین سے بھی اور بچوں سے بھی یہ ہوگی کہ ضرور آپ سنیے, ضرور کیجیے اور بے شک کریں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں سے ہم نے بات کی ہے, بہت سارے ٹین ایجرس ہیں نا, تو کہتے ہیں جی وہ جو مزہ آتا ہے نا جب تک وہ آواز نہیں آتی, وہ ڈب تیز, تو وہ جب تک وہ چیز نہیں ہوتی نا وی ڈونٹ انجوائے اٹ. تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ وہ ایک بڑی لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہے اینڈ انویریبلی جو ہے نا وہ آپ کی کان کی نس کو اثر انداز کر سکتی ہے. کبھی اب آپ موبائل میں بھی دیکھیں نا, تو موبائل کے اندر بھی اگر آپ اس کا والیوم فل کرتے ہیں تو وہ انٹیمیٹ کرتا ہے, باقاعدہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ڈینجر ہے, یہ ڈینجر ہے. بالکل دیکھیں اب موبائل جب آپ فل آواز میں کرتے ہیں تو وہ جب آپ کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے اس چیز کے لیے, تو جب جو چیز آپ بالکل کان میں لگا کے سن رہے ہیں تو اس کی آواز تو بالکل کان کے اندر جا رہی ہے, اور وہ لٹرلی شروع میں تو مزہ آتا ہے, اس کے بعد وہ پھر آپ کو آواز مزہ دینا بند کر دیتی ہے, اور پھر آپ کو اور بڑھاتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی سنائی کی نس کو ڈیمیج کر لیا ہے. انفارچونیٹلی سنائی کی نس یا جو ہیئرنگ کی جو نرو ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی ایسی میڈیکیشن موجود نہیں ہے کہ ریپیئر ہو سکے, اس کو ریپیئر کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نوجوانوں تک بھی آئے ہیں, کیا خواتین اور جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر بھی ہے کہ ان میں زیادہ کہ سب ہی برابر ہیں, سب کو پرابلم ہو سکتا ہے؟ اچھا پرسنٹیج میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھی بات آپ نے کری. یاد رکھیے گا کہ بنسبت خواتین کے مردوں کے اندر جو سنائی کی جو انہیریٹڈ مسائل ہیں وہ کم ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور آئی ووڈ جسٹ سے دیٹ انسیڈنس جو ہے اس کا بہت لو ہے, مے بی 2 to 3% اور 4% سے بھی زیادہ نہیں ہوگا, لیکن اس 2 to 3% کے اندر جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے اندر یہ جینیٹک ایکچولی ہوتا ہے. اچھا. اور کچھ جینز ہوتی ہیں, سائنس نے تحقیق کر کے یہ ہمیں ثابت کیا کہ کچھ اسپیسیفک جینز ہوتی ہیں جو افیکٹڈ ہوتی ہیں, جو نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں اور خواتین میں ہی چل رہی ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے بچوں تک بھی منتقل ہوتی ہیں, لیکن وہ خواتین یا لڑکیوں میں ہی منتقل ہوگی, اور ایک ایج میں آ کے وہ جینیٹک ہیئرنگ لاس میں
شامل ہو جاتا ہے معاملہ. مکمل طور پہ سنائی نہیں دے گا. مکمل تو نہیں ہوتا اس میں, وہ گریجول ہوتا ہے کہ ایک جیسے پیوبرٹی سے آنورڈ وہ اس میں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ جین, اور اس کے بعد وہ پھر دھیرے دھیرے سنائی کی نس کو کمزور کرتی جاتی ہے. اور یوزلی ہمارے پاس جو خواتین تشریف لاتی ہیں اس ایج جو ہیئرنگ کے ساتھ پرابلم کے ساتھ, وہ آتی ہیں 30 سے 40 یا 25 سے 30 کے درمیانی عرصے میں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی مرد یا عورت دونوں کو کہیں بھی لگتا ہے ایسا کہ بھائی ہمیں سنائی کم دے رہا ہے, تو اس کو فوراً چیک ضرور کروائیے. کیونکہ دیکھیں اس کا بیسٹ خود سیلف چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے نا, بچے اگر کہے اس کو اگنور نہ کریں, اور دوسری چیز اپنے آپ کو بھی اگنور نہ کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل آپ سب کے پاس ہے, ایک کان سے سیدھے کان سے لگا کے سنیں اور پھر دوسرے کان سے لگا کے سنیں. اگر دونوں کانوں میں آواز ایک جیسی آ رہی ہے تو دس مینس دیٹ یو آر اوکے. اور اگر آپ کو اس میں کہیں بھی کوئی کمی یا زیادتی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کان میں تیز آ رہا ہے اور کان میں کم سنائی دے رہا ہے, تو وہ پھر کچھ پرابلم ہے, اس کو یو نیڈ ٹو گیٹ اٹ چیکڈ. تو دیٹس the easiest way to check yourself کہ یار کچھ مسئلہ ہے نہیں. اب ایسا سسٹم موجود ہے جدید ٹیکنالوجی میں کہ آٹومیٹک اگر بندہ نہ بتا سکے تو پھر بھی مشین بتا دیتی ہے کیا پرابلم ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایسی مشینیں موجود ہیں مختار شیخ اسپتال میں ہمارے پاس, جس میں پراپر سنائی کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک روم کے اندر, اور وہ ساؤنڈ پروف روم ہوتا ہے, اور اس کے اندر کمپیوٹرائز پورا سسٹم ہے جس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے, اور آپ کو کمپیوٹرائز جو ہے نا رپورٹ بنا کے دی جاتی ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی جو سنائی جسے ہم مائلڈ درجہ کہتے ہیں یا خفیف کہتے ہیں, متوسط جو مڈل یا انٹرمیڈیٹ, اور سیویئر لاس جسے کہتے ہیں شدید, ان تینوں درجات کی ہم وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی کس لیول کی سنائی میں کمزوری آئی ہوئی ہے. بزرگوں کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیے. ہمارے گھر میں کہتے بزرگ اور بچے ایک برابر ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو زیادہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ یعنی کہ وہ کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے پرفیکشن کے ساتھ, پھر وہ اس کو جب ان کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے, اگر ہیئرنگ لاس ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے, تو وہ اس کو وہ بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. بہت صحیح فرمایا کہ والدین جو ہیں ہم سب کے, اللہ تعالیٰ ہم سارے والدین کو سلامت رکھے, آمین, اور ان کو ہمیشہ صحت میں رکھے. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ والدین تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈیل اس طرح کرنا کہ انہیں سمجھانا کہ انہیں وہ بیماری آ گئی ہوئی ہے, کیونکہ تھوڑا سا ڈینائل فیز زیادہ ہے ادھر. جی ٹھیک ہے نا, ڈینائل ہوتا ہے اس طرح کہ بھائی نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو اور ہوتا کیا ہے کہ گھر والے سارے بڑا بار بار باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک کوئی ٹیل ٹیل سائن یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے بزرگوں سے ایک ہی بات کو 3-4 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنائی میں ان کے دشواری ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر وہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں سنائی دے رہا, یا آپ پھر سے بولیے کیا بات کر رہے ہیں, یا ٹھہر ٹھہر کے بات کریں یا دھیرے بولیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سنائی میں دشواری آ رہی ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ سنائی کا ٹیسٹ کیجئے. پہلی چیز اس میں یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں عمر کے حصے کے ساتھ ساتھ تمام جسم کے اعضاء میں کمزوری آتی ہے. جب لوگوں کو چشمہ لگانے میں آر نہیں ہے یا لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہے, تو سنائی کا آلہ لگانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ایک سوشل ٹابو یا سوشل ایک وہ نہ بنائیں کہ بھئی آلہ لگ گیا جس کان میں سنائی کا میرے والد کے, تو بڑا گڑبڑ ہو گئی. تو بھئی آپ کے والد تو چشمہ بھی لگا رہے ہیں, دکھائی کیونکہ نہیں دے رہا بینائی کی وجہ سے, تو بھائی سنائی میں بھی کیا دشواری ہے, وہ بھی لگائیے. تو یہ بھی ایک ایڈ ہے. اور سائنس نے جب ترقی کی ہے اور انجینئرنگ نے اتنی ترقی کی ہے کہ بھائی یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ کی ریچ میں ہیں, تو ان کے کہتے ہیں نا کہ کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے. میں کہوں گا ایک نعمت ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو ضرور ٹیسٹ کروائیے ان کی سنائی کا. اور آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ ہر 6 مہینے سے 1 سال میں کمپلیٹ چیک اپ ضرور کرائیں بزرگوں کا اپنے, تاکہ کوئی بھی چھوٹی موٹی دشواری ہے وہ اسی وقت پتہ چل جائے, بجائے اس کے کہ اس وقت پتہ چلے کہ آپ کو پھر وہ مشکلات میں ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جیسے ہمارا ٹاپک ہے کہ کیئر کے حوالے سے آپ نے بچوں کو تو بہت اچھی نصیحت کی کہ ہیڈ فون کے حوالے سے اس کا استعمال جو ہے وہ مناسب کیا جائے. آپ یہ بتائیے کہ ہم بزرگوں کے بارے میں بھی بات کی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ان کا کام ہی جو ہے نا شور میں ہے. جیسے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے اگر 2 گھنٹے پروگرام کرنا ہے, تو اگر میں اچھا سنوں گا نہیں, ہیڈ فون میں میوزک اچھا نہیں سنوں گا, تو میں لوگوں کے ساتھ بات بھی اچھی نہیں کر سکوں گا. ایک سمپل سی بات ہے, جتنا اچھا مکسر مجھے آواز دے گا, اسی طرح جو لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. اور پھر ہم ایک دم جاتے ہیں فیکٹری میں جہاں پہ نوائز پولوشنز ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوہا ہے, وہاں پر ہمیشہ آپ ورک شاپ میں چلے جائیں کہ اگر آپ کہیں پر آپ کام کروا رہے ہیں اور ساتھ ڈینٹر پینٹر بیٹھا ہے, وہ ٹھک ٹھک سے اتنی آواز آتی ہے,
ان کو مسئلہ نہیں ہوتا, ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا پرابلمس ہوتی ہیں؟ آپ لوگ کیا یہ چیز انڈسٹریل ہیئرنگ لاس میں آتا ہے, یا اکوسٹک ٹراما جسے کہتے ہیں, یا کہ آواز سے ریلیٹڈ جو کان کے اندر دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ انٹرنیشنلی اور پاکستان میں بھی جو کٹ آف ہے وہ 80 ڈیسیبل ہے, یا 80 ڈیسیبل کا جو آواز ہے نا, وہ ایک دشوار آواز ہے کان کے لیے. اور اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ آواز ہے کہ جب کچھ عرصے یا کچھ منٹ تک چلتی رہے گی کان میں یا آتی رہے گی, تو کان اس کو شاید برداشت نہ کر سکے اور وہ آپ کی تکلیف کا باعث بنے گی. تکلیف سے باعث سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ فزیکلی پین ہوگا آپ کو, بعض دفعہ فزیکلی پین بھی ہوتا ہے اتنی شدید آواز سے. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہوں گا, اور میری نظر جو ہے گھڑی پر پڑی, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جوڑیں گے. سامنے کام کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. کمرشل بریک سے واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اب بات کر رہے ہیں ہم آپ کے کان کی صحت اور حفاظت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم انڈسٹریل جو پرابلمس ہے اس کی. جی انڈسٹریل, اس کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل بوتھ 80 ڈیسیبل یا 80 ڈیسیبل از دا کٹ آف, کہ جہاں پہ اگر اس نوعیت کی آواز یا اس لیول کی آواز آپ کے کان میں مستقل جاتی رہے گی تو یہ تکلیف کا باعث بھی بنے گی, درد کا باعث بن سکتی ہے, اور آپ کی سنائی کی نس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے. جی تو اس میں سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ, اور آج کل تمام فیکٹریز جہاں بھی ہم انڈسٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے بڑے سیٹ آؤٹ رولز رکھے ہوئے ہیں کہ جی جب اس قسم کے لیول یا مشین کی طرف آپ کا ایکسپوجر مستقل ہوگا 5-10 منٹ سے زیادہ, تو آپ کو یا تو ایئر مفس پہننے ہوتے ہیں یا ایئر پلگز دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ کی فیکٹری یا اس میں یہ ایسا معاملات نہیں ہیں تو آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے جو سپیریئرز ہیں ان کو بتائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں. اگر وہ بھی آپ کو دشواری ہے تو دیکھیں کان آپ کا ہے, آپ خود کیجیے, آپ کا کان ہے بھائی, آپ کو آگے مسئلہ ہوگا, آپ کی سنائی میں خرابی آئے گی, تو بہتر ہے کہ بھائی اپنا خیال ہم خود رکھیں. تو اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے. یوزلی ہم نے جو دیکھا ہے, جو ہمارے پاس ملتان میں لوگ آتے ہیں, جیسے جو ایئر کرافٹ انجینئرز آتے ہیں ہمارے پاس, فیکٹری ورکرز آتے ہیں, ان سب کے اندر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے سے سال میں ایک دفعہ سنائی کا اینول ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ جی اس کو نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس, مطلب کہ شور سے پیدا ہونے والی سنائی کی نس میں کمزوری ہوئی ہے, تو ان کو ضروری ہے کہ آگے وہ اپنے آپ کو بہت خیال سے رکھیں. ایسی جگہوں پہ پرہیز کریں جانے سے کہ جہاں سے سنائی کا ایکسپوجر یا آواز کا ایکسپوجر تیز ہو, اور احتیاط جس کے اندر ایئر پلگ لگانا, ایئر مف پہننا لازم اپنی ڈیوٹی میں شامل کریں اس چیز کو. تو دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگوں کو نا ایک نصیحت یہ بھی کرتا جاؤں گا کہ جب بھی کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ جائیں, فار ایگزامپل وہ کہے جی بلڈ پریشر کی بیماری ہے, میں کسی جنرل فزیشین کو دکھانا چاہتا ہوں, تو ان کو یہ ضرور بتائیے کہ جی میری سنائی کی نس میں کمزوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو جب آپ بتائیں گے, اپنی پوری ڈیٹیل شیئر کریں گے, تو وہ ایسی کوئی دوا نہیں دے گا کہ جس سے فردر آپ کی سنائی میں ڈیمیج آ سکتی ہے. جیسے کہ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اب جیسے ہم ایسپرین لیتے ہیں, ہم ہر لوگ سب لوگ ایک 60-70 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا سب کو ڈسپرین شروع کرائی جاتی ہے کہ جی خون پتلا کرتی ہے, اور تو ڈسپرین کا ایک کامن سائیڈ افیکٹ ہے کہ جی وہ سنائی کی نس کو کمزور کرتی ہے. لیکن یہ ریورسیبل ہے. ریورسیبل سے مراد یہ کہ جہاں ڈسپرین روک دی جائے گی یا اس کی ڈوز کم کی جائے گی, یہ واپس سنائی آ سکتی ہے. لیکن ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اگر بہت عرصے سے ہو رہا ہے تو وہ پکی بھی ہو جاتا ہے کام کہ وہ پھر واپس. اور جیسے ایک پیشنٹ ہے, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, اس نے وہ ٹیبلٹ کھانی ہے, اس کو آپ نہیں بچا سکتے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تو آپ کو دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا. اور دوسری چیزیں پہ ایسے مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریگولر سنائی کا ٹیسٹ کرواتے رہیے. جس وقت آپ کو لگے کہ جی سنائی میں دشواری آنے لگ پڑی ہے, تو بس وہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ آپ کی دواؤں کو تبدیل کیا جا سکے. تو یہ چیز میں ہر جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ان کو ہم یہ ضرور صلاح دیتے ہیں. اور رہی بات باقی انڈسٹریل ایکسپوجر کی, تو اس پہ بڑی سختی بھی آئی تھنک حکومت پنجاب نے کی ہوئی, اور بڑے سخت رولز ہیں کچھ انٹرنیشنل اور جو نیشنل دونوں ہمارے یہاں جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں ان کے اندر. تو اس کو میں نے یہی دیکھا, مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ ساؤتھ پنجاب میں اس چیز کی بڑی آگہی بھی ہے لوگوں کے اندر, اور اس کو بڑا ایکٹیولی فالو بھی کیا جا رہا ہے. تو انڈسٹریل ایکسپوجر سے آپ جیسے آپ کو بات ہوئی, آپ بلیو نہیں کیجیے گا کہ جیسے جو بچے کے رونے کی آواز ہوتی ہے وہ کتنی ڈی بی ہوتی ہے یا کتنا ڈیسیبل ہوتا ہے, وہ 80 ڈیسیبل پلس ہے. کین یو بلیو دس کہ جو بچہ آپ کا گھر میں رو رہا ہے, چھوٹا گود کا جو شیر خوار بچہ ہے, اس کے چیخ کر رونے کی آواز 80 ڈیسیبل سے اوپر ہے.
تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مائیں بیچاری سلام ہے جی ان کو کہ بیچارے بچوں کو سنبھالتی بھی ہیں اور بالکل اور ساری رات جاگتی ہیں گفت تک نہیں کہتی جی بالکل. تو ماؤں کی عزت کریں جی اور ان کا احترام کریں. ڈاکٹر صاحب بات کہ جو ہمیں پروگرام جہاں بھی سن رہے ہیں لوگ, اور کیا وہ انڈیکیشنز ہیں کہ انہیں محسوس ہو اپنی روٹین کی لائف میں کانوں سے متعلق, کہ ان کو کیا تبدیلی محسوس ہو کہ فوری طور پر وہ آپ سے رابطہ کریں اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ زبردست, یہ بھی بہت زبردست سوال ہے, آپ نے ماشاء اللہ سوال چن کے رکھے ہیں ذرا آج میرے لیے. تو اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھیں کان سننے کے لیے اللہ نے بنایا ہے جی جی, اور زبان بولنے کے لیے بنائی ہے. تو اس کو اس طرح دیکھیے کہ اگر میں بولوں گا نہیں تو کچھ کہیں مسئلہ ہے بولنے میں, زبان میں, یا کسی اس طرح دشواری ہے, اور اگر سن نہیں پا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں سننے میں کہ عمل میں اور سننے کی اس میں کوئی یا نس میں کوئی دشواری ہے. اگر کبھی بھی کسی کو ایسا لگے, کوئی بھی ایج ہو, وہ دیکھیں چھوٹے بچے تو بتا نہیں سکتے, تو یہ تو والدین بہتر سمجھ کے بتا سکیں گے, اور ان کی بیسٹ ہوتا ہے کہ ٹیچر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ جی بچہ جو ہے نا آپ کا سنتا نہیں ہے. اچھا, بہت سارے والدین کا بھی شکایت ہے بچہ ہمارا سنتا نہیں ہے. مسئلہ یہ وہ واقعی میں نہیں سنتا, وہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ بائی ڈیزائن نہیں سن رہا, وہ ایکچولی بیچارہ سنائی نہیں دے رہا, اسے تو سنائی نہیں دے رہا ہے. تو بچے کو بیچاروں کو, اب مدرسے میں میرے ساتھ بہت سارے پاس بچے آتے ہیں مدرسے کے کہ جی وہ قاری صاحب نے پٹائی کر دی کہ بچے نے سننا نہیں اور یہ نہیں, بلاتا رہوں سننا نہیں, آواز رجوع نہیں کیا مجھ سے. تو میں ایسے بھی عرض کروں گا تمام استادوں کو, تمام والدین کو کہ پلیز ایسے بچوں پہ نظر رکھیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ زیادہ بولا جا رہا ہے تو اس کو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیے. پہلی چیز, جیسے اکثر ٹیچرز بتاتی ہیں نا کہ جی بچہ تھا اسے بلیک بورڈ پہ نظر نہیں آیا تو ہم نے اس کو آگے بٹھایا اور ٹیچر پیرنٹس کے لیے نوٹ لکھ دیتے ہیں. بالکل, تو اس طرح اس چیز کو بھی نوٹ کریں. بالکل, اس کو نوٹ کریں. یہ ایک بہت ایک پبلک میسج میں دوں گا اس طرح, والدین کو بھی, ٹیچرس کو بھی, اور ٹیچرس سے بہتر کوئی نہیں ہے بچوں کو جانچنے والا, اور ان کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے اس طرح کے بچوں کے اوپر. ایسے بچوں کو پھر آگے بٹھائیں, ان کو جس کان میں دشواری ہے وہ کان ان کا ٹیچر کی طرف ہو, اور جو کان کم سن رہا ہے وہ دیوار کی طرف ہو. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. جی جی, فوری طور پہ جی. اور ایسے بچوں کو ہمیشہ سامنے سے آ کے بات کریں تاکہ آپ کے وہ ہونٹ جب بولتے ہیں تو وہ کچھ الفاظ اس ہونٹ سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہم بوڑھوں کو بھی سکھاتے ہیں, بچوں کو بھی, یا جن کو سنائی میں دشواری ہو. دوسری چیز ہے کہ دیکھیں بڑوں کے اندر یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خود بتا سکتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جی کان میں شور آ رہا ہے. اب وہ شور کی آواز جو ہوتی ہے وہ کبھی جیسے کسی سے پوچھے بھائی کس قسم کا شور ہے, وہ کہتے ہیں جی جھینگر بول رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی مشین چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے جی گراری چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے جی زوئی زوئی جو جو اس طرح کی آواز ہے. وہ مطلب کہ ایوری ون ہیز اے ڈفرینٹ وے آف شارٹ سرکٹ سمجھ لیں جی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آپ کے کان میں دیا ہوا ہے کہ یہ بتا رہا ہے آپ کو, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے ٹھیک کرواؤ, دکھاؤ کسی الارم ہے یہ آپ کا, تو اس کو اگنور مت کیجیے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں پھر ہم ایک سے زیادہ کازز ہیں اور ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کازز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حل کر پاتے ہیں, کچھ کازز ہوتے ہیں کہ جن کی دوائیں ہیں, اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دوا بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ کم از کم پتہ ضرور ہو جاتا ہے اس طرح سے معاملات میں کہ بھائی کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ نظر رکھنی ہے ہمیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو سب کو سمجھنی چاہیے کہ شور کی, اگر کان میں شور کی آواز آ رہی ہے تو اس کو لائٹلی مت لیجیے گا. یہ اٹ کین بی اے فور ٹیلر فار اے لاٹ آف تھنگس, ٹپ آف دی آئس برگ جسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ کی لائف اسٹائل میں کمانڈ ہی بہتر نہیں ہوگی, سنائی نہیں دے گا, تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ مس مینیج ہو جائیں گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہے جاتے جاتے, اور بہت شکریہ. کوئی اور بات اگر آپ اہم بات کرنا چاہیں کسی کو, اور فوری طور پر جو ہے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں؟ اچھا, الحمدللہ مختار شیخ اسپتال کے اندر ہمارے پاس ماشاءاللہ آڈیولوجی سے ریلیٹڈ ساری سروسز ہیں. نیو بورن جو نومولود ہوتے ہیں, پیدائش کے فوراً بعد ان کی اسکریننگ, پھر ان کا جو ایڈوانس ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیئرنگ کے, وہ سارے موجود ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس مانیٹرز, کیمرہ, بچے بڑوں کے لیے کان کے اندر کیمرے سے دیکھ کر معائنہ کرنے کی سہولیت بھی موجود ہے. اور اس کے اندر یہ کہ اسی کے بیک وقت مریض بھی دیکھتا ہے, اس کے اٹینڈنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اسی وقت دیکھ کے ہم آپ کو سمجھانے میں ہمیں بہتری ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. ہر قسم کے جو جدید آلات موجود ہیں, آپریشن کی تمام سہولیات موجود ہیں, ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ بھئی ان ڈیفیکلٹ آپریشنس کو کس طرح پرفارم کریں گے. تو ماشاءاللہ ایک طرح سے ایک پورا یونٹ ایئر کا تو موجود ہے ہمارے پاس, اور وہ بڑا فنکشنل یونٹ ہے.
اور اسٹیٹ آف دی آرٹ پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں ادھر. امپلانٹ سے لے کے پردے کی ریپیئر جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا, اور ہڈی کھانے کی, جیسے جو کان کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے جراثیم آ جاتے ہیں جو ہڈی کھانے لگ پڑتے ہیں, اس کی صفائی. تو اس طرح کی جو مشکل سے مشکل چیزیں بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر کینسر سرجریز بھی جو کان کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈریس کریں اس کے اندر. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کان سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی چیزیں مختار شیخ اسپتال میں موجود ہیں کہ جس سے مریضوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا. جی سامعین کرام, آج کا پروگرام خاص آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے, آپ کے جو کان ہیں, اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا, اس کو آپ نے فوری طور پر جو ہے اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے, رجوع کرنا ہے. اور اگر آپ ٹائملی جاتے ہیں, چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا کوئی بوڑھا شخص ہے یا کوئی نوجوان ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے اور پروفیشنل ہے, تو آپ فوری طور پر جائیے. ایسے انسٹرومنٹس بھی ہیں, آلات بھی ہیں, ایسی تشخیص بھی ہے اور ایسا علاج بھی ہے کہ آپ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سموتھلی گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور کسی اہم مہمان شخصیت کے ساتھ کہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے آئیں گے, آپ کی صحت بارے بات کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ.